कृष्णा मूर्ति अपने आप से ओजाई कैलिफोर्निया जुमा 11 मार्च 1983। ये एक ठंडी ताज़ा सुबह थी और वो रोशनी थी जो अकेले कैलिफोर्निया में है, खास तौर पर उसका जनूबी हिस्सा। ये वाकई एक गैर मामूली रोशनी है। हमने शायद पूरी दुनिया का सफर किया है, कम से कम दुनिया के बेशतर हिस्सों में जमीन के बहुत से हिस्सों में मुख्तलिफ रोशनियां और बादल देखे हैं। हालैंड में बादल बहुत करीब हैं। यहाँ कैलिफोर्निया में नीले आसमान के खिलाफ बादल हमेशा के लिए रोशनी को थामे हुए दिखाई देते हैं। अपनी गैर मामूली शक्ल और मयार के साथ वो रोशनी जो अजीम बादलों की होती है। ये एक ठंडी बहुत अच्छी सुबह थी और जब आप पथरीले रास्ते पर चढ़कर बड़ी बुलंदी तक पहुंचे और नीचे वादी में झांक कर देखा और संतरे नाशपाती के दरख्तों और वादी के चारों तरफ पहाड़ों की कितार देखी, तो ऐसे लगा जैसे आप इस दुनिया से बाहर चले गए हैं। बिल्कुल आप हर चीज से, थकावट से, इंसान के बदसूरत रद्द अमल और अमाल से बेखबर हो गए हैं। आपने सब कुछ छोड़ दिया है। जब आप बहुत पथरीले रास्ते पर चढ़े और ऊपर गए, आपने अपने पीछे बेहुदगी, तकब्बर, बेहयाई, अपने सीने पर फैली सजावट और पुजारियों की बेहुदगी और अजीबोगरीब मलबूसात को पीछे छोड़ दिया। आपने ये सब कुछ पीछे छोड़ दिया और जब आप ऊपर गए तो आप एक माँ के दर्जन भर या उससे ज्यादा छोटे बटेरों को रोनते रोनते बचे। वो झाड़ियों में चहचहाते हुए बिखर गए। जब आप ऊपर गए और पीछे मुड़कर देखा तो माँ ने उन्हें फिर से अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया था और वो सब अपनी माँ के पैरों के नीचे बिल्कुल महफूज थे। अजीम बुलंदी तक पहुंचने के लिए आपको घंटों चढ़ना पड़ता है। कुछ दिन पहले आपने एक रीछ को थोड़ा सा दूर से देखा और उसने कोई तवज्जो नहीं दी और गली के उस पार हिरन, वो भी बेफिक्र लग रही थी। आखिर में आप एक चट्टान सतह पर बुलंदी पर पहुंच गए और पहाड़ियों के पार जनूब मगरिब में आपने दूर समंदर देखा, इतना नीला, इतना पुरसुकून, इतना लामहदूद। आप एक ऐसी चट्टान पर बैठ गए जो हमवार और जिस पर शगाफ थे, जहां सूरज ने सदियों तक बगैर किसी अफसोस के उसमें शगाफ डाला था और छोटे छोटे शगाफों में आपने छोटी छोटी जानदार चीजों को घूमते हुए देखा और वो मुकम्मल खामोशी थी, मुकम्मल और लामहदूद। एक बहुत बड़ा परिंदा जिसे वो कंडोर कहते हैं, आसमान में चक्कर लगा रहा था। उस हरकत के अलावा, उन नन्हे मुन्ने कीड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन वहां खामोशी थी जो सिर्फ वहां मौजूद है जहां इंसान पहले नहीं आया। ये बहुत पुरअमन था। आपने उस छोटे से गांव में सब कुछ अपने पीछे छोड़ दिया, लफ्जी तौर पर सब कुछ। आपकी शनाख्त अगर आपके पास थी, आपका सामान, आपके तजर्बात का आपके जहनों पर कब्जा, आपकी उन चीजों की यादें जिनका आपके लिए कुछ मतलब था। नीचे चमकते झाड़ों और बागात के दरमियान आपने वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया। यहाँ बिल्कुल खामोशी थी और आप बिल्कुल अकेले थे।
یہ ایک شاندار صبح تھی اور ٹھنڈی ہوا جو سرد ہوتی جا رہی تھی آپ کے گرد لپٹی ہوئی تھی، اور آپ مکمل طور پر ہر چیز سے محروم تھے۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، اور آپ کو واقعی لفظ مراقبے کو بھول جانا چاہیے۔ یہ لفظ خراب ہو گیا ہے۔ اس لفظ کے معنی غور کرنا، غور کرنا، غور کرنا، جو بہت معمولی اور عام سی بات ہے۔ اگر آپ مراقبے کی نوعیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو واقعی اس لفظ کو بھول جانا چاہیے، کیونکہ آپ ممکنہ طور پر الفاظ سے اس چیز کی پیمائش نہیں کر سکتے جو ناپی نہیں جا سکتی، جو تمام پیمائشوں سے باہر ہے۔ نہ کوئی الفاظ اسے بیان کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی نظام، طرز فکر، عمل یا نظم اس کو بیان کر سکتا ہے۔ مراقبہ، یا یوں کہیے کہ اگر ہمیں کوئی اور لفظ مل جائے جو اتنا مسخ نہ ہوا ہو، اتنا عام، کرپٹ نہ ہوا ہو، جو بہت زیادہ پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ بن گیا ہو، اگر آپ اس لفظ کو ایک طرف رکھ سکتے ہیں تو آپ خاموشی اور نرمی سے شروع کرتے ہیں ایک تحریک محسوس کرنا جو وقت سے ماورا ہے۔ ایک بار پھر لفظ حرکت کا مطلب وقت ہے، جس کا مطلب وہ تحریک ہے جس کا کوئی آغاز یا اختتام نہیں۔ لہر کے معنی میں ایک حرکت، لہر پر لہر، کہاں سے شروع ہوئی اور ساحل کے بغیر یہ ایک نہ ختم ہونے والی لہر ہے۔ وقت خواہ کتنا ہی سست کیوں نہ ہو، تھکا دینے والا ہے۔ وقت کا مطلب ہے ترقی، ارتقاء، بننا، حاصل کرنا، سیکھنا اور بدلنا۔ اور وقت اس کا راستہ نہیں ہے جو لفظ مراقبے سے بہت آگے ہے۔ وقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وقت خواہش کا عمل ہے، اور خواہش کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتی۔ لفظ یا الفاظ یہاں ناقابل سماعت ہے۔ یہ لفظ مراقبے سے بہت آگے ہے۔ یہاں اس چٹان پر بیٹھے نیلے آسمان کے ساتھ، یہ حیرت انگیز طور پر نیلا ہے۔ ہوا بہت پاکیزہ ہے اور غیر آلودہ ہے۔ اس سلسلے سے بہت آگے صحرا ہے، آپ اسے میلوں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ واقعی اس کا ایک لازوال ادراک ہے۔ یہ صرف وہی تصور ہے جو صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ ہے۔ آپ وہاں بیٹھے اسے دیکھتے رہے، لگتا ہے کئی دن، کئی سال، کئی صدیاں بیت گئیں۔ جب سورج سمندر میں غروب ہو رہا تھا تو آپ نے وادی کی طرف اپنا راستہ لیا۔ آپ کے ارد گرد کی ہر چیز روشن ہو گئی، وہ گھاس کی پتیاں، وہ سماک، جنگلی جھاڑی، بلند و بانگ یوکلپٹس اور پھولوں والی زمین۔ نیچے آنے میں وقت لگا جیسے اوپر جانے میں وقت لگا تھا، لیکن جہاں وقت نہیں ہے اس کو الفاظ سے نہیں ناپا جا سکتا، اور مراقبہ صرف ایک لفظ ہے۔ آسمان کی جڑیں گہری خاموشی میں ہے۔ یہ واقعی ایک شاندار، خوبصورت، صاف، خوبصورت صبح تھی۔ ہر پتے پر شبنم تھی، اور جیسے جیسے سورج دھیرے دھیرے طلوع ہوا، خاموشی سے خوبصورت زمین پر پھیل گیا۔ اس وادی میں بڑا سکون تھا۔ درخت چھوٹے لیکن بہت سے سنتروں سے بھرے ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ سورج نے ہر درخت
اور ہر سنترے کو روشن کر دیا۔ جب آپ اسے برآمدے میں بیٹھ کر وادی کا نظارہ کر رہے تھے تو صبح کے لمبے سائے تھے۔ سایہ درخت کی طرح خوبصورت ہے۔ ہم باہر جانا چاہتے تھے لیکن گاڑی میں نہیں بلکہ درختوں کے درمیان، تاکہ تازہ ہوا، بہت سے سنتروں اور پھولوں کی خوشبو سونگھیں اور زمین کی آواز سنیں۔ بعد میں ایک پہاڑی کی بالکل چوٹی پر میں چڑھ گیا، وسیع وادی کا نظارہ کیا۔ زمین کسی کی نہیں ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس پر ہم سب کو کئی سالوں تک ہل چلانا ہے، اسے کاٹنا ہے اور اسے تباہ کرنا ہے۔ آپ ہمیشہ سے اس زمین پر مہمان رہے ہیں اور مہمان کی سادگی پیش کی ہے۔ سادگی صرف چند چیزوں کے مالک ہونے سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ سادگی کے لفظ کو راہبوں نے، سنیاسیوں نے، متصبوں نے خراب کر دیا ہے۔ بہت سی چیزیں، بہت سے پتھروں اور چھوٹے جانوروں اور چیونٹیوں کی تنہائی میں اس اونچی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے اس لفظ کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ دور پہاڑیوں کے اوپر چوڑا چمکتا ہوا سمندر تھا۔ ہم نے دھرتی کو آپ کا اور میرا، آپ کی قوم میری قوم، آپ کا پرچم میرا پرچم، اس مخصوص مذہب اور عرصہ دراز کے انسان کے مذہب کو توڑ دیا ہے۔ انسان زمین بٹ گئی، ٹوٹ گئی ہے، اور اس کے لیے ہم لڑتے اور جھگڑتے ہیں، اور سیاستدان اس تقسیم کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی طاقت کا مزہ لیتے ہیں۔ پوری دنیا کی طرف کبھی نہیں دیکھتے، ان کے پاس عالمی ذہن نہیں ہے۔ وہ کبھی قومیت یا تقسیم نہ ہونے کے بے پناہ امکان کا ادراک نہیں رکھتے، اور نہ ہی کبھی محسوس کرتے ہیں۔ وہ اپنی طاقت، اپنے مقام اور اہمیت کے احساس کی بدصورتی کو کبھی محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کی طرح ہیں یا کوئی اور، صرف وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات اور عزائم کے ساتھ اقتدار کی کرسی پر قابض ہے۔ اور اسی طرح ظاہر ہے کہ جب تک انسان اس زمین پر ہے، زندگی کے بارے میں قبائلی رویہ برقرار ہے۔ ان کے پاس ایسا دماغ نہیں جو کسی مسئلے، کسی بھی نظریے یا نظریات کے لیے پرعزم ہو۔ ایک ایسا ذہن جو نسل، ثقافت کی تقسیم، مذاہب جو انسان نے ایجاد کیے ہیں سے آگے بڑھے۔ حکومتیں اس وقت تک موجود رہیں گی جب تک کہ انسان اپنے لیے خود روشنی نہیں بنتا، جب تک وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کو ترتیب، دیکھ بھال، تندہی سے کام کرنے، دیکھنے بھالنے کے ساتھ نہیں گزارتا۔ اس کی بجائے اسے بتایا جائے گا، اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اسے یہ بتایا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اسے بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے پرانے پجاریوں، گروؤں کے ذریعے، اور وہ ان کے احکامات کو قبول کرتا ہے۔ ان کے عجیب تباہ کن نظاموں کو گویا وہ اس زمین پر دیوتا ہیں، گویا وہ اس غیر معمولی پیچیدہ زندگی کے تمام مضمرات کو جانتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر تمام درختوں سے اوپر ایک چٹان پر، جس کی اپنی آواز اس زمین پر موجود ہر جاندار کی طرح ہے، اور نیلے آسمان کو صاف اور بے داغ دیکھ کر سوچتا ہے کہ انسان کو ایسے جینے میں کتنا وقت لگے گا۔
زمین پر جھگڑوں، قطاروں، جنگوں اور تنازعات کے بغیر رہنے کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ انسان نے اپنی زمین کی تقسیم سے لسانی، ثقافتی، سطحی طور پر تنازعات پیدا کیے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ انسان جو اتنی صدیوں کے درد اور غم، پریشانی اور خوشی، خوف اور تنازعات کے درمیان سے گزرا ہے، زندگی کو مختلف انداز سے جینے میں اسے کتنا وقت لگے گا۔ جب آپ بغیر کسی حرکت کے خاموش بیٹھے تھے، ایک بلی نیچے آ گئی، جیسے ہوا وادی کو اڑا رہی تھی۔ اسے اس انسان کی خوشبو کی خبر نہ تھی۔ وہ اپنا آپ صاف کر رہی تھی، اپنے آپ کو ایک چٹان سے رگڑ رہی تھی۔ اس کی چھوٹی دم اوپر تھی اور زمین کے عجوبے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پھر وہ پہاڑی سے نیچے جھاڑیوں کے درمیان غائب ہو گئی۔ یہ اس کی کھو، اس کے غار یا اس کے سونے کی جگہ تھی۔ یہ اپنی ضرورت کی حفاظت کر رہی تھی، اپنے بچوں کی حفاظت کر رہی تھی اور خطرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کسی بھی چیز سے زیادہ انسان سے ڈرتی تھی۔ وہ انسان، خدا پر یقین رکھنے والے آدمی، عبادت گزار انسان، اپنی بندوق کی مدد سے دولت مند بننے والے آدمی، قتل کرنا جس کا معمول ہے، اس سے ڈرتی تھی۔ آپ اس بلی کو قریب سے سونگھ سکتے تھے جب وہ آپ کے پاس سے گزری تھی۔ آپ اتنے بے حرکت تھے، اتنے ساکت تھے کہ اس نے آپ کی طرف مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ آپ اس چٹان کا حصہ تھے، ماحول کا حصہ تھے۔ حیرت ہے کہ انسان کیوں نہیں سمجھتا کہ کوئی امن سے رہ سکتا ہے، جنگوں کے بغیر، تشدد کے بغیر رہ سکتا ہے۔ کتنا وقت لگے گا اسے، کتنی صدیاں اس بات کا ادراک کرنے میں لگے گی۔ پچھلی صدیوں کے ہزاروں دنوں سے اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ جو اس کا آج ہے وہی اس کا کل ہوگا۔ اس چٹان پر بہت گرمی پڑ رہی تھی۔ آپ اپنی پتلون کے ذریعے وہاں جمع ہونے والی گرمی کو محسوس کر سکتے تھے، لہذا آپ اٹھے اور نیچے کی طرف گئے اور اس بلی کا پیچھا کیا جو کافی عرصے سے غائب تھی۔ وہاں دوسری مخلوقات بھی تھیں، گوفر، بادشاہ سانپ، ایک ریٹلر سانپ۔ وہ خاموشی سے اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ صبح کی ہوا غائب ہو گئی تھی، آہستہ آہستہ سورج مغرب کی طرف جا رہا تھا۔ چٹان کی شاندار شکل اور نیلے اور سرخ اور پیلے رنگ کے شام کے رنگوں کے ساتھ پہاڑیوں کے پیچھے طے ہونے میں 1 یا 2 گھنٹے لگیں گے۔ پھر رات شروع ہوگی، رات کی آوازیں فضا میں بھر جائیں گی۔ صرف رات کے آخری پہر میں مکمل خاموشی ہوتی ہے۔ آسمان کی جڑیں خالی پن میں ہیں، کیونکہ خالی پن میں بے حساب، وسیع اور گہری توانائی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔